15 मिनट ही हैं बाकी, तो इंशाल्लाह गो फ्रॉम देयर। जो डिस्कस मैं करना चाहता था वो एक आया है जो सूरह फतह में भी है, सूरह सफ में, सूरह तौबा में भी है। सो आई विल रिसाइट दैट इंशाल्लाह, और एंड देन वी गोना डिस्कस ऑन दैट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। और यही आखिर वाले जो 3 वर्ड्स हैं, इसमें दूसरी जगह पे है वलो करिहल मुशरिकून। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, वो ही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को भेजा हदायत के साथ और दीन हक के साथ, यानी ट्रूथ ऑफ द रिलीजन के साथ। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, ताकि इसको सुपरसीड कर दे, इस रिलीजन को ओवर प्रिवेल कर दे बाकी सारे अदियान के ऊपर। दुनिया में जितने भी अदियान, दीन का मतलब होता है द वे ऑफ लाइफ, द पाथ ऑफ लाइफ, हाउ पीपल लिव देयर लाइफ, यू नो। यू से किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी मुल्क में, ठीक है, उनके अपने वेज हैं। जैसे वे ऑफ लाइफ एट द करंट एरा हमारे पास जमहूरियत है, या हमारे पास डिक्टेटरशिप है, या हमारे पास कोई भी ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर कोई बादशाही सिस्टम है। उनके मुताबिक उनकी दुनिया के लोग, वन मोर इज हियर, उनके मुताबिक वो लोग दुनिया में, अपने मुल्क में, उस सोसाइटी में, माशरे में जिंदगी बसर करते हैं। राशिद भाई इसको म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम फॉर कमिंग। अब अल्लाह ताला इस आया मुबारका में क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने इस्लाम को भेजा, यानी अल्लाह ने अपना रसूल भेजा दीन हक के साथ, ठीक है, इस्लाम के साथ, ताकि उस दीन को दुनिया के तमाम अदियान पे गालिब कर दे। अब दीन हम सीखते हैं, उसका मतलब क्या है? वे ऑफ लाइफ, अ सिस्टम। दीन एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। जब हम कहते हैं कि ये निज़ाम दुनिया के सारे निज़ामों पे गालिब आ जाएगा, तो फिर ये गालिब कैसे आएगा? ऐसे सवाल उन लोगों ने भी उठाए, ठीक है, जो इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, जो कहते हैं ये तलवारों से दीन फैला, ये ऐसा हुआ था, ये कोई वॉर लॉर्ड सिस्टम था, ये ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। वो आज का बड़ा सियाना बनता है, क्या नाम है उसका, जॉर्डन पीटरसन, कहता है ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट इस्लाम इट एक्सपेंड्स, विच इज अ ब्यूटी, राइट। तो एक्सपेंशन है, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि ये तो सारी दुनिया के जितने भी अदियान है, जितने भी सिस्टम है, उनको सुपरसीड करेगा, ओवर पावर करेगा। क्यों ओवर पावर करेगा? ये निज़ाम जो अल्लाह ने दिया है, ये इंसाफ का निज़ाम है, और इंसाफ जब कायम हो किसी मुआशरे में, किसी मुल्क में, किसी जगह पे, तो वहां पर अमन आता है। और जो सबसे बेसिक ह्यूमन राइट है, जो सबसे पहला ह्यूमन राइट है, वो है पीस, अमन। अमन होगा तो वो कुछ भी कर सकेंगे, अमन होगा तो वो पढ़ सकेंगे, अमन होगा तो वो जी सकेंगे, वो अपने मेडिकल राइट्स ले सकेंगे। सारी की सारी चीजें तब ही मुमकिन है जब उस मुआशरे में अमन होगा, और अमन इंसाफ से आएगा, और इंसाफ सिर्फ अल्लाह का निज़ाम दे सकता है। ऑन इसको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अब द थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर, हम मुसलमानों के ऊपर जो मस्ट है, जो लाजम है, हमने एक बार सेशन में एक हदीस मुबारक डिस्कस की थी, आपको याद होगी, ठीक है। हसन हारस अल-अशरी से वो रवायत थी, तिरमिज़ी और इब्न अहमद में। नबी वसल्लम ने क्या फरमाया? आमरुकुम बिखमसिन, मैं तुम्हें 5 चीजों का हुक्म देता हूँ, बिल जमाअती व समी व ताती व हिजरती व जिहाद फी सबीलिल्लाह। और हमने इसको डिस्कस किया सब बड़ी तफसील के साथ। इसमें जो सबसे पहली चीज आती है कि हम जी अल्लाह का दीन, अल्लाह का निज़ाम इस दुनिया के ऊपर कैसे ला सकते हैं एज अ सिस्टम। एज अ सिस्टम मतलब मेरी जिंदगी में, मेरे मोहल्ले में, मेरे मुल्क में, इस दुनिया में, इसके फाइनेंसेस के मुताबिक फाइनेंसेस किए जाए, इसके मुताबिक जो है ना वो रिलेशनशिप की स्टोरी, उसके मुताबिक डिपार्टमेंट्स चले, इसके मुताबिक हर चीज परफॉर्म हो, राइट। अब ये कैसे होगा? उसका तरीका कार जो मुसलमान की जिम्मेदारी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो क्या था कि 5 चीजें हैं। जमात कायम करो मुसलमानों की, जो एक डायरेक्शन में जाएं, जो इकट्ठे हों, जिनमें शूरा वाला सिस्टम जो अल्लाह ने कुरान में बताया, ठीक है। जमात हो, फिर वह समय और सुने, हर मुसलमान अपने अमीर की बात सुने, वत्तात और उसकी अतात करे। और हिजरत, हमने एक हदीस बार का और डिस्कस की थी ना, हिजरत क्या है? आप सल्लम फरमाया अलमुस्लिमु मन सलम अलमुस्लिमूना मिन लिसानि व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ, ये डिफाइन किया ना उसको, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। वल हिजरती
من حجرہ مان حل عنہ، اور ہجرت کیا ہے؟ مہاجر کون ہے؟ جو دور ہو جائے اس چیز سے جس سے اللہ نے منع کیا، جس سے اللہ نے روکا، یہ ہجرت ہے۔ جہاد بیسیکلی مین اسٹرگل کرنا ود ایوری تھنگ پاسبل یو ہیو، یور منی، یور انٹلیکٹ، ٹھیک ہے، یور نالج، یور ریسورسز، یور نفس، یور جان، ایوری تھنگ، آپ جہاں پر جو جس کی ضرورت ہے اس کو لگا دینا اپنے فلسٹ پاسبل ابلٹیز اینڈ اسکلز اینڈ طاقت کے ساتھ، وہ جہاد ہے۔ صرف تلوار لے کے یا گن لے کے لڑنا یہ تو نہیں ہے، وہ تو آخری ہے۔ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے، جو لرننگ سے مجھے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اینی ون کین ڈس ایگری، کہ اللہ کی راہ میں جان دینا یہ سب سے لیسٹ میں آتا ہے، اور اللہ کی راہ میں یہ زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارنا یہ سب سے پرائمٹیو چیز جو ریکوائر کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سب سے پہلے کہ میں زندگی اس کے مطابق گزاروں، اور جب اس کا نظام نافذ نہیں ہو رہا اور معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکنے کے لیے، انصاف دینے کے لیے، امن پھیلانے کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اب اگر میری جان بھی جاتی چلی جیسا لاسٹ تھنگ یو وانٹ ڈو، ایسا نہیں لا الہ الا اللہ میں آ گیا اوکے مجھے مار دو۔ یو آر ریکوائرڈ ٹو لیو لائک ہیومنز ان اے پیسفل وے، تاکہ دوسرے لوگ آپ جیسے رہیں یا آپ کی وجہ سے امن میں رہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس جماعت کو قائم کرنا اور اس جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، اللہ کا انصاف والا نظام پھیلانا۔ اب جب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو، تو آج کے دور میں میں اور آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں جو غازہ میں ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری جتنے بھی ایج والے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں چھوٹا ہو لیکن ہی اسٹل نوز، یہ کل کی بات ہے 2010-12 کی۔ افغانستان کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، سارے مسلمان ملک ایک 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 کر کے 1922 23 یا 21 کے بعد جب آپ کی رہی کھئی خلافت بھی توڑ دی گئی، انصاف کا نظام اسٹیبلش کرنے کے لیے تو آپ کو اس کو نافذ کرنا پڑے گا۔ اب میں سوچتا رہا کیسا ہوگا، کوئی ملک اٹھے گا، یہ دوبارہ نظام دنیا میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں سوچ رہا تھا کیا کوئی ملک اٹھے گا، کوئی قوم اٹھے گی، وہ قرآن کی امپلیمنٹیشن لے کر آئیں گے، وہ لوگوں کو جوڑیں گے، تو کیا ہوگا؟ لیٹ سے میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ اگر مسلمانوں کی آرمی 12,000 ہو تو اس کو کوئی بھی دنیا کی بڑی آرمی آؤٹ نمبر نہیں کر سکتی، دیٹس مور دین انف۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا لیٹ سے کوئی 12,000 لوگ آ گئے، وہ آ گئے، انہوں نے پوری دنیا فتح کر لی، پوری دنیا فتح کر لی، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، کفر کا نظام ختم ہو گیا۔ اب وہ 12,000 یا 12 لاکھ یا 12 کروڑ ہوں گے، انہوں نے تو سسٹم نہیں چلانا، وہ لا کر میرے حوالے کریں گے سسٹم، مجھے کہیں گے یاسر صاحب یہ لیں، اسلام کرتے ہیں، اسلام کو پریکٹس کریں۔ میری عادت ہے اور میری پریکٹس ہے اور میری زندگی A to Z فرام day 1 till today کرپشن میں، جھوٹ میں، دھوکہ دہی میں، فساد میں، اپنے آپ کو پریفر میں، سیلفنس میں گزری ہے۔ تو جب مجھے آپ وہاں آگے نہ پہ بٹھائیں گے، کچھ مجھے بیوروکریٹ بنائیں گے، مجھے گیٹ کیپر رکھیں گے، مجھے CEO بنائیں گے، مجھے بینک میں لگائیں گے، مجھے ٹیچر بنائیں گے، مجھے پروفیسر اور لائر بنائیں گے، مجھے کوئی تو عہدہ دیں گے نا، عوام نے تو دنیا چلانی ہے نا، عوام نے وہ ملک چلانا ہے، وہ نظام چلانا ہے۔ میں تو ہوں کرپٹ، میں تو ہوں جھوٹا، میں تو ہوں فسادی، کیونکہ دس از واٹ آئی ایم لرننگ، دس از واٹ آئی ایم لیونگ ایوری ڈے۔ تو اس کا مطلب ہے جو ساری محنتیں ہم سوچتے ہیں کہ ایک مسلم آرمی ہوگی، وہ یہ کرے گی اور سارا کچھ جیت لے گی، چوتھے دن کا سورج میں نہیں چڑھنے دوں گا ایسی حکومت کو، چوتھے دن کا سورج نہیں چڑھنے دوں گا اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی عادات کی وجہ سے، کیونکہ میں نے اسلام پر چلنا سیکھا ہی نہیں۔ پھر مجھے سمجھ آتی اس بات کی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جسم ہے 5-6 فٹ کا، 4 فٹ کا، 3 فٹ کا، 8 فٹ کا، جس کا جتنا ہے، اور یہ جو انٹلیکٹ ہے اور یہ جو نفس ہے، اس کو میں نے سب سے پہلے یہ بات سمجھانی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور اس کو ٹرو ریلیجن کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دنیا کے تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ تو اس کے لیے فارمولہ یہی ملتا ہے کہ پہلے میں مسلمان ہو جاؤں، پہلے میں جماعت کا کنسپٹ اپنے مائنڈ میں پکا کروں، پہلے میں سما کا کنسپٹ پہ چلوں، ٹھیک ہے، پہلے میں پیروی کروں، پہلے میں ان کے پیچھے چلوں، وہ جو احکام ہیں، پھر میرے ساتھ میرے بہن بھائی دوست ماں باپ میرے احباب وہ جڑتے جائیں گے اس جیسی سوچ لے کے، وہ ایک کالونی بناتے جائیں گے، وہ ایک پاکستان میں ہوگا، کینیڈا میں ہوگا، ایک رشیا میں ہوگا، ایک نیوزی لینڈ میں ہوگا، کہیں پر بھی ہوں گے، ان کی سوچ ان کی فکر ایک جیسی ہوگی، وہ بالکل تھوڑے کیوں نہ ہو، وہ مل کے ایک معاشرہ
فارم کریں گے اس جیسے وہ جو مقناطیسی ٹائپ وہ جو آئرن والے لوگ ہیں وہ جب اٹھیں گے اور ان کی طاقت صرف اللہ ہوگی. ان کی طاقت آج کا آئرن ڈوم نہیں ہوگا. آئرن ڈوم والی طاقتوں کی ساری پولیٹکس ہم نے قرآن میں پڑھ رکھی ہے. جس کی جتنی بڑی طاقت تھی, جس پہ جتنا بڑا گھمنڈ تھا, جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے عروج دیا تھا, وہی وجہ بنی ان کے زوال کی. یہی قوم یہ جو آج ذبح کر رہی ہے مسلمانوں کے بچوں کو غزہ میں, اسی قوم کو پیچھے جائیں. جب ان کو فرعون نے, ایجپشنز نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا, اس وقت ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی اس پوری قوم کی. That was a massive number. 6 لاکھ جس شہر میں رہتا ہوں اس کو 1.5 کرے پھر اتنا بنتا, سمجھ آتی اتنے زیادہ لوگ سلیب تھے اور اتنی بری زندگی جی رہے تھے. ان کے عروج ان ایجپشنز کے جنہوں نے ان کو غلام بنا رکھا تھا, وہ فرعون جس قوم کا بڑا تھا جو خود کو خدا کہنا شروع ہو گیا, ان کے عروج کی وجہ کیا تھی؟ پانی. کون سا پانی؟ وہ یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا اور انہوں نے ان بادشاہوں کو بتایا تو وہ 14 یا 13 جو ریاستیں تھیں وہ ساری ایک کے انڈر آ گئی, کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پیروی کی اور انہوں نے وہ سیونگ کر لی اور وہ پانی کے ڈیم بنائے, تو باقی سارے خشک ہو گئے, قحط پڑا, بارشیں نہ ہوئیں. تو وہ پانی ان کے عروج کا سبب تھا. اور آخر میں وہ فرعون اور اس کی پوری آرمی اسی پانی میں ڈوب کے مری. تو یہ جو لوگ اللہ کے سوا اپنا معبود بنا لیتے ہیں نا کسی چیز کو, اللہ فرماتا ہے وہ تو ایسے ہیں جیسے یہ سڑا ہوا بھس ہوتا ہے, تنکے ہوتے ہیں, ہوا میں اڑ جاتے ہیں, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ جتنی سیکیورٹی سسٹم کو انہوں نے اپنی طاقت بنایا ہوا ہے, اسی اللہ کا نظام ایسا ہے, اسی کے اندر یہ ان کی اپنی پٹاخے ان کے اوپر چھوڑنا شروع ہو جائیں گے. they will be done with it. they are not our problem. our problem is ourselves. میرا سب سے بڑا مسئلہ میں خود ہوں. مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا اپنا دین پہ نہ چلنا ہے, نہ کہ یہ کتاب وہ آپ کا دشمن کتنا طاقتور ہے. اٹس ناٹ اے میٹر. وہ ایک مبلغ مسلمان وہ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں, تیری راہ بھری کا سوال ہے. کن تم خیر امہ تو ہمیں کہا گیا, راہبر تو ہمیں کہا گیا. پوری دنیا کے انسانوں کو انصاف کا نظام دے کر امن والا معاشرہ پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری تھی. ہم نے انصاف والے نظام کو پڑھا تک نہیں. مطلب میڈیسن ہمارے پاس ہے, جیب میں لے کے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار کینسر ہو گیا, یار طاعون پھیل گیا, یار ایڈز آ گیا, یار فلاں ہو گیا, اس کا کیا کریں. پاکٹ سے نکالو اس بک کو, اس کے اندر لکھا ہوا ہے, جسٹ ڈو اٹ. سو دس واز اے تھنگ کہ پہلے میں ٹھیک ہوں گا اور پھر یہ روشنی ایسے ایک دیے سے دوسرا دیا جلتے یہ مل کے کتنا بڑا سورج بنا لیں گے کہ اس کی روشنی سارے جہان کو روشن کر دے گی انشاءاللہ. سو دس از دا ٹاپک کہ ہم جب مسلمان سوچتے ہیں نا اپنا ڈاؤن ٹائم کہ اس وقت ہم انتہائی ڈاؤن ٹائم سے گزر رہے ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہماری سوچیں جا کے اوپر پہنچ جاتی ہیں کہ یار ایک اپنی خلافت ہو, ایک اپنی سلطنت ہو, جہاں اللہ کا نظام ہو, جہاں پر انصاف ہو, یہ ظلم نہ ہو, اور ہم پھر یہ کریں, ہم وہ کریں, ایسا کریں. اور جب اس بڑی عمارت کو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی عظیم عمارت کے بارے میں سوچ رہا ہوں, اس کی اینٹیں جب میں دیکھتا ہوں کیا پاسٹ میں ایسی عمارت تھی, کہتا ہاں تھی. اس کی سب سے پہلی اینٹ ابو بکر تھے, اور اس کی سب سے پہلی اینٹ حضرت علی تھے, حضرت انس تھے, ٹھیک ہے, حضرت بلال تھے, حضرت عمر تھے. یہ اینٹیں تھی اس بڑی عمارت کی. اور آج میں دوبارہ سوچتا ہوں اور خیال کرتا ہوں, ویژن لے کر آتا ہوں کہ مجھے ایسی عمارت پھر چاہیے. یہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں. تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب اس کی اینٹ بننا چاہتا ہوں تو میں کس ٹائپ کی, کس کوالٹی کی اینٹ ہوں. اس کا مٹیریل جو بائنڈنگ ایجنٹس ہیں, جو گارا وغیرہ لگتا ہے, وہ کیسا ہوگا. کیا گھٹیا اور ناقص مٹیریل سے بنی بلڈنگ ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ کوئی QC والا اس کو پاس کرے گا؟ کوئی اس کو اپروو کرے گا, ایکسپٹ کرے گا؟ نہیں. تو ہم تو یہ بلڈنگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں نا, نہ کہ اپنے ڈولے بڑے اور اپنا سینہ چوڑا دکھانے کے لیے. تو کیا وہ اللہ وہ جو کہتا ہے کہ میں بعض لوگوں کے تھرو بعض کو بدل دیتا ہوں, اس کا مطلب ہے یہ قوموں کا آنا جانا یہ اس کے ہاتھ میں اور وہی کر رہا ہے. کیا ہم اپنا آپ بیٹر کر کے پریزنٹ نہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے, اپنی پریفرنس اپنے دین کو نہ بنائیں, اپنے آپ کو ایک چلتا پھرتا ایک ایویڈینشل مسلمان نہ شو کر دیں کہ کوئی بھی بندہ بولے یار تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم اتنے اچھے کیوں ہو,
تم اتنے پیسفل کیوں، اتنی ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، اپنے پلے سے لگا کے لوگوں کے مسائل حل کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہارا ٹائم قیمتی نہیں ہے؟ تمہارا دل نہیں کرتا یہ کروں اور وہ کیوں کر رہے ہوتے؟ ہمیں اپنے آپ کو بعد میں اور دوسروں کو پہلے رکھ کے جب سوچیں گے، ٹھیک ہے، یہ اچھائیاں جو اللہ نے قرآن اور سنت کے تھرو ہمیں دیں، جو رسول اللہ علیہ وسلم کو ہمارا لیڈر بنا کر ہمیں دکھائیں اور اس کا حکم دیا کہ دس از دا اونلی وے. ہم عیسائیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. میں صبح سے کتاب پڑھ رہا ہوں اور میرا دماغ حیران ہوتا ہے کہ اتنی ویک مینٹیلٹی، اتنا ویک لٹریچر لے کر وہ دنیا میں 2 بلین کا نمبر ٹچ کر گئے، اور ہمارا لٹریچر اتنا روبسٹ، اتنا اسٹرانگ کہ ہماری ایک پھٹی پرانی ہسٹری کی کتاب کے مقابلے میں بھی بائبل کو نہیں پرکھا جا سکتا. اتنا ویک ہے ان کا لٹریچر. اینڈ وی آر ڈوئنگ نتھنگ. اینڈ وی ہیو قرآن دا ورڈ آف اللہ. وی آر ڈوئنگ نتھنگ ایٹ آل. کسی محاذ پہ ہم ہوں گے مجاہدین کم کر رہے. میں جانتا ہوں ڈھیر سارے لوگوں کو جو علم کے میدان میں بہت زیادہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سوچ کہ ہم جڑ کے کام کریں، یہ سوچ کہ ہم ایک ڈائریکشن میں جائیں، پھر اگر میرا کسی سے اختلاف ہوتا بھی ہے تو میں اس کو پیچھے رکھ دوں کیونکہ میرا مقصد بڑا ہے میرے اپنے ذاتی معاملات سے یا میری چھوٹی سمجھ سے. تو ہم مقصد اپنائیں میرے بھائیوں، اس کی طرف چلیں اور اس کی طرف اسی طریقے سے چلیں جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے. انہی کی طرح ایمان لانا مسٹ ہے کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے. اور جنہوں نے ان کے ایمان پہ انگلی اٹھائی اور کہا کہ یہ تو بے وقوف ہیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھ لیں. اللہ نے کہا نہیں تم بے وقوف، تمہیں اس کا شعور نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اس کو سمجھیں. ہمارے پاس جو کور پاتھ وے ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، سمجھایا، بتایا اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا اور اس پہ چلے. دس از گونا ورک. ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری جو ایک یونٹ ہے نا پرسنل، اور پھر ہمارے بچے، ٹھیک ہے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے گھر والی، ہمارے اسپاؤسز، ہم اس ایک یونٹ کو لے کر چلیں اور پھر اس یونٹ کو دوسری یونٹ کے ساتھ جوڑیں. اپنے ہم جو دوست ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ جوڑیں صرف اللہ کے لیے. صرف یہی نہیں کہ وہ میرے بہن بھائی ہیں بایولوجیکل، یا میرے بہن بھائی ہیں، میرے دوست ہیں. ہم 8-10 فیملیاں مل کے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ہمیں کوئی تو چیز جوڑتی ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں آتے ہیں جو پردے والی آیات ہیں سورہ نساء میں، ٹھیک ہے، اس میں الاؤ ہے وہ لوگ جو آپ کے دوست ہیں اور جن کے آپس میں آپ کے پردے نہیں ہیں، وہاں پر وہ الاؤ آتا ہے. آپ آپس میں وہ آیات آپ کو بتاتی ہیں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں جا سکتے. لرن فرام دیئر. اس کا مطلب ہے یہ وہ یونٹ ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کے دوست اب آپ کی شکل میں. اینڈ دین یو گن ورک یور ریلیجن اینڈ پریکٹس یور ریلیجن ود ان دیم، تاکہ آپ ایک معاشرہ بلڈ کرتے جائیں، اس کو بڑا ہوتے جائیں، کرتے جائیں. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. انشاءاللہ اللہ کرے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں زمین پہ تمہیں مستحکم کروں گا. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ایمان والوں تو میں تمہارے قدم زمین پہ جما دوں گا. ٹھیک ہے. اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے. ورنہ ہمیں کیا لینا ان مکانوں سے، ان زمینوں سے، ان طاقتوں سے، ان حکومتوں سے؟ ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو مٹیریلسٹک لوگ اس وقت دنیا کو غلام بنائے بیٹھے ہیں، ان کا تو مقصد دنیا اللہ کو، اپنے رب کو خوش کرنا نہیں ہے. اگر ہم اس رستے میں چلیں گے تو صرف اللہ کے لیے چلیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ظلم نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے ظلم کی طرف سوچنے کی. ہم انصاف کے لیے اور امن کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کو خوش رکھے. یو جوائن ٹوڈے ایون ود دا لیسٹ آف ٹائم. ہم مطلب لیسٹ ٹائم کا مطلب کہ میں تو جا چکا تھا اور آپ نے پھر مجھے واپس بلا لیا. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. جزاکم اللہ خیر. Any question, anything you want to share, please come back to unmute and we can have a little chat. Otherwise, that's for the day. دیکھیں اللہ ان کو زیادہ اجر دے جنہوں نے شروع کیا. جزاکم اللہ خیر. آن کیسے ہیں آپ رکیے گا اینڈ میں، آپ جائیے گا نہیں. اوکے, stop this here for these people.